नवंबर 1221 दरियाए सिंध के किनारे एक पहाड़ी चोटी पर एक जंगजू अकेला खड़ा है। उसकी तलवार टूट चुकी है, चेहरे, हाथों और सीने से खून टपक रहा है। वो थकन से चूर है। सामने दरिया की बिखरी हुई लहरें हैं और पीछे ऐसा तूफान जिससे पूरी दुनिया कांपती है। हजारों वहशी मंगोल उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनका सरदार भी ये शिकार होते हुए देख रहा है। वो जिसे इंसानी तारीख का सबसे बड़ा दरिंदा कहा जाता है, नाम है चंगेज खान। लेकिन चंगेज को सामने देखकर भी उस तन्हा जंगजू की आंखों में कोई खौफ नहीं। उसने अपनी खून आलूद तलवार हवा में लहराई और घोड़े को पूरी रफ्तार के साथ दौड़ाना शुरू किया। दुश्मन के लश्कर की तरफ नहीं, दरिया की सिमत, और फिर सबके सामने तकरीबन 30 फीट की बुलंदी से दरिया में छलांग लगा दी। कौन था वो कि जिसकी बहादुरी के सामने खुद चंगेज खान को रुकना पड़ गया, जो अकेले उस तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा था कि जिसके सामने पूरी मुस्लिम दुनिया ढेर होने वाली थी। और सबसे बढ़कर ये कि वो इस किनारे तक पहुंचा कैसे, सब कुछ हार कर बिल्कुल अकेला। ये कहानी है तारीख के बहादुर तरीन सपूतों में से एक शेर ख्वारिज़्म जलालुद्दीन की। वो जो मंगोलों की तलवारों से नहीं हारा, लेकिन अपनों की बेहिसी से हार गया। वीडियो के आगाज से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त। हम उमूमन अपनी वीडियो में सब्सक्राइब कॉल नहीं देते। उसकी वजह यह है कि हमें मोमेंटम तोड़ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मसला यह है कि जिस वीडियो में हम कॉल देते हैं उसमें तो काफी सब्सक्राइबर्स आते हैं, लेकिन बाकी वीडियोस में ऐसा नहीं होता। तो हमें कहना पड़ रहा है कि दरीचा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ चलिए जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की कहानी में। तारीख पढ़ते हुए आपको किसी बंदे की अजमत का अंदाजा लगाना है तो ये कभी ना देखें कि उसके पास कितनी बड़ी सल्तनत थी, ये देखें कि उसे कितने खराब हालात मिले। जलालुद्दीन को बाप से विरासत में फूलों का तख्त नहीं बल्कि एक उजड़ी हुई सल्तनत मिली, उसकी जली हुई राख मिली। ये 13वीं सदी का आगाज था। ख्वारिज़्म शाही सल्तनत पूरे सेंट्रल एशिया, ईरान और अफगानिस्तान पर फैली हुई थी, जिसके तख्त पर जलालुद्दीन का बाप सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह बैठा हुआ था। उसी का दौर था जिसमें सन 1218 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने रीजन की बल्कि शायद पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। मंगोलों का एक तिजारती काफिला ख्वारिज़्म शाही एम्पायर में आया, लेकिन सरहदी इलाके उतरार के गवर्नर ने उन ताजिरों को जासूस करार देकर कत्ल करवा दिया। जब इस बात का जवाब तलब करने के लिए चंगेज खान ने अपने 2 सफीर भेजे तो उन सफीरों को भी मार दिया गया। क्यों? इसकी वजाहत हिस्टोरियंस मुख्तलिफ तरीकों से देते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा बेवकूफाना इकदाम नहीं उठा सकता। पहली वजह तो यह है कि जिस गवर्नर ने यह हरकत की वो शाह का करीबी रिश्तेदार था, उसे मंगोलों के हवाले करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरा, अलाउद्दीन खुद को सिकंदर सानी समझता था। जब चंगेज खान ने अपने खत में उसे बेटा कहकर मुखातिब किया तो सुल्तान ने उसे अपनी तौहीन समझा। वो एक ज्यादा बड़ी सल्तनत का हुक्मरान था, वो भला क्यों एक मंगोल सरदार के बात करने के इस अंदाज को कबूल करता। लेकिन सफीरों के कत्ल जैसा इंतहाई कदम उठाना, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं हो सकती। जब ये खबर मंगोलिया पहुंची तो चंगेज खान एक पहाड़ी चोटी पर गया, आसमाने लाजवाल की कसम खाते हुए ऐलान किया कि वो ख्वारिज़्म शाही एम्पायर को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा, और फिर जहन्नुम के दरवाजे खुल गए। सन 1219 में मंगोल आर्मी आंधी की तरह निकली और तूफान की तरह सेंट्रल एशिया पर छा गई। ये वो लोग थे जो फितरत से भी लड़ जाते थे, गर्मी से, सर्दी से, बर्फ से, तूफानों से भी भिड़ जाते थे। कभी उन्हें पानी की कमी का सामना होता तो कभी खुराक का, कभी जानवरों के लिए चारा नहीं तो कभी अपने लिए खाना नहीं। मौत तो उनके लिए एक आम सी बात थी, और जब कोई बात आम हो जाए, रूटीन का हिस्सा बन जाए, तो उसका खौफ नहीं रहता। मौत से ना डरना ही उन मंगोलों की ताकत थी। तो जब ये बेखौफ लोग सेंट्रल एशिया में आए तो एक शहर भी उनके हाथों नहीं बचा। बुखारा, समरकंद, मर्व, नेशापुर, इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े और खूबसूरत शहर, वहाँ की लाइब्रेरीज, मस्जिदें और करोड़ों इंसान सब खत्म कर दिए।
لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ ان حالات میں سلطان علاؤالدین کہاں تھا؟ وہ کہ جس کی غلطی کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ اپنی 4 لاکھ کی فوج مختلف شہروں میں تعینات کر کے کیسپین سی کے ایک ویران جزیرے پر چلا گیا، اور پیچھے اس کی فوج کسی ایک شہر کا بھی ڈھنگ سے دفاع نہیں کر پائی، یہاں تک کہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔ سلطان علاؤالدین اس غم میں، سخت غربت کے عالم میں، بیماری اور خوف کے حال میں اسی جزیرے پر مر گیا، اور مرتے وقت اپنا تخت اور تباہ حال سلطنت کا تاج اپنے 21 سال کے بیٹے جلال الدین کے حوالے کر گیا۔ باپ مر چکا تھا، سلطنت برباد ہو چکی تھی، فوج بکھر چکی تھی، اور منگول اعلان کر چکے تھے کہ جلال الدین کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لایا جائے۔ ان حالات میں کوئی اور ہوتا تو باپ کی طرح کہیں چھپ جاتا، فرار ہو جاتا، لیکن جلال الدین کسی اور ہی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس نے بھاگنے سے انکار کر دیا اور منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج اکٹھی کرنے لگا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ موت کے خوف سے کانپتے ہوئے لوگ بھی اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہو گئے۔ وہ کہ جنہوں نے ابھی بخارا، سمرقند، نیشاپور اور مرو کی تباہیاں دیکھی تھیں، جلال الدین کے لشکر میں شامل ہوتے گئے، جس کا اعلان تھا کہ ہم چھپیں گے نہیں، ان وحشیوں کا میدان میں مقابلہ کریں گے۔ اور پھر سن 1221 میں ایک معجزہ ہوا، وہ کہ جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ موجودہ افغانستان میں کابل کے قریب پروان کے مقام پر جلال الدین کی فوج کا مقابلہ منگول آرمی سے ہوا، جس کی کمان چنگیز خان کے سب سے خطرناک جنرل شیگی قطوکو کے پاس تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سمجھا جاتا تھا کہ منگولوں کو ہرایا نہیں جا سکتا، وہ انسان نہیں ہیں، جن ہیں، بلائیں ہیں۔ لیکن پروان کے میدان پر جلال الدین نے اپنی گوریلا ٹیکٹکس اور جنگی حکمت عملی سے انہیں ایسا پھنسایا کہ منگول آرمی ہر طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ 2 دن کی جنگ کے بعد منگول آرمی کو شکست ہوئی۔ چنگیز خان کا یہ بھرم ٹوٹ گیا کہ منگولوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کامیابی کے بعد ایک نئی امید جاگ اٹھی، اور اگر مسلمان متحد ہو جاتے تو شاید چنگیز خان کا طوفان وہیں رک جاتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی تباہی کی وجہ دشمن کی تلوار سے زیادہ ان کے اندر موجود خرابیاں تھیں۔ ہوا یہ کہ پروان کی شاندار فتح کے بعد مال غنیمت پر جھگڑا ہو گیا۔ جلال الدین کے 2 سب سے اہم جرنیل آپس میں لڑ پڑے، اور بات اتنی بڑھ گئی کہ 30,000 کا افغان لشکر الگ ہو گیا۔ آدھی سے زیادہ فوج جلال الدین کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جی ہاں، وہ فوج جس نے ابھی ابھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہرایا تھا، مال غنیمت میں صرف ایک سفید گھوڑے پر ہونے والے جھگڑے کی وجہ سے آدھی رہ گئی۔ اس دن جلال الدین جلال آباد کے قریب اکیلا رہ گیا، اور یہ اکیلا پن پھر اس کے سامنے پوری زندگی رہا۔ جب چنگیز خان کو اطلاع ملی کہ جلال الدین کی فوجی طاقت آدھی رہ چکی ہے، تو اس نے پوری منگول آرمی کو واپس پلٹایا۔ اب شکار اکیلا تھا، اور شکاری پوری طاقت سے اس کے پیچھے۔ وہ کلائمیکس آنے والا تھا جو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے پاس اب اتنی فوج تھی ہی نہیں کہ وہ چنگیزی لشکر کا آمنے سامنے مقابلہ کر پاتے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دریائے سندھ پار کریں گے، ہندوستان کو ٹھکانہ بنائیں گے، اور پھر وہاں سے نئی فوج تیار کر کے منگولوں کے خلاف اٹیکس کریں گے۔ یہ نومبر 1221 تھا۔ جلال الدین اپنے بچے کچے سپاہیوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ تیزی سے دریائے سندھ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی نظریں دریا پر تھیں، جہاں اس لشکر کو پار کرنے کے لیے کشتیوں کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ چنگیز خان کو اچھی طرح پتا تھا کہ اگر جلال الدین دریا پار کر گیا تو وہ ہندوستان سے ایک طوفان بن کر سامنے آئے گا۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ بغیر سوئے دن رات سفر کرو، اور جلال الدین کو دریائے سندھ تک پہنچنے سے پہلے گھیر لو۔ اور پھر وہ صبح آ گئی جس کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ جلال الدین جب اٹک اور کالا باغ کے درمیان دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ کشتیوں کا بندوبست ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی متبادل راستہ سوچتے، پیچھے آسمان پر گرد و غبار کا ایک طوفان آ گیا۔ چنگیز خان کا لشکر پہنچ چکا تھا۔
پہاڑوں اور بکھرے ہوئے دریا کے بیچ چھوٹی سی میدانی جگہ پر جلال الدین کا لشکر چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ منگولوں کی تعداد خوارزمی سپاہیوں سے کوئی 10 گنا زیادہ تھی۔ مقابلے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ جلال الدین کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو ہتھیار ڈال دے یا آخری سانس تک لڑے، اور انہوں نے دوسرا راستہ ہی چنا۔ بیٹل آف انڈس کا آغاز ہو گیا۔ جلال الدین کے وفادار ایک ایک کر کے منگول تلواروں کا نشانہ بن رہے تھے، اور وہ خود بھی ایک عام سپاہی کی طرح اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے۔ ان کے 2 گھوڑے لڑتے لڑتے تھک کر گر چکے تھے، اور اب وہ تیسرے اور سب سے خاص گھوڑے پر سوار تھے۔ منگولوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے بار بار چنگیز خان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ اس کے خاتمے کے ساتھ منگولوں کی ہمت توڑ دیں، لیکن تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جلال الدین کے سپاہی سمندر کی لہروں کی طرح دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتے، اور جب جنگ عروج پر تھی وہ مومنٹ آیا جس نے جلال الدین جیسے عظیم جنگجو کو بھی اندر تک توڑ دیا۔ منگول تیزی سے ان خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں جلال الدین کا خاندان، اس کی مائیں، بیویاں، بہنیں اور بچے موجود تھے۔ منگولوں کی روایت تھی کہ وہ دشمن بادشاہوں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے، ان کی سرے عام بے حرمتی کرتے تھے۔ جلال الدین کی ماں اور اس کی بیوی نے خیمے سے باہر نکل کر خون میں لت پت جلال الدین کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کے لیے ہم پر رحم کرو، ہمیں اپنے ہاتھوں سے مار دو یا اس دریا میں غرق کر دو، ہمیں ان درندوں کی لونڈیاں بننے کے لیے زندہ مت چھوڑنا۔ جلال الدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ شاہی خاندان کی تمام خواتین کو منگولوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے دریائے سندھ میں پھینک دیا جائے۔ ان کی ماں، بیوی، دیگر خواتین سب ان کی نظروں کے سامنے دریائے سندھ کی لہروں کی نظر ہو گئیں۔ اب ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح منگولوں پر ٹوٹ پڑے، اکیلے ہی کئی منگولوں کو موت کے گھاٹ اتارا، یہاں تک کہ خوارزمیوں کی پوری فوج ختم ہو گئی۔ 30,000 کا تقریباً پورا لشکر مار دیا گیا۔ اب جلال الدین چاروں طرف سے گھر چکے تھے اور ہر منگول انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ تب جلال الدین نے اپنی خون آلود تلوار ہوا میں لہرائی، ڈھال کو پیٹھ پر لگایا اور گھوڑے کی لگام کھینچ کر پوری رفتار سے اسے دوڑا دیا۔ ذرا سلو موشن میں سوچیں، ایک جنگجو، ایک گھوڑا، ایک تلوار، نیچے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریائے سندھ اور ہزاروں منگولوں کی حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھیں۔ وہ دریا میں کود گیا اور کچھ ہی دیر بعد تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ منگولوں نے اپنی کمانوں میں تیر کھینچ لیے تاکہ اس کا خاتمہ کر دیں، لیکن چنگیز خان کی ایک آواز ابھری۔ وہ چنگیز جس نے زندگی میں کبھی کسی پر رحم نہیں کھایا، آج اس جنگجو کی بہادری اور غیرت دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس موقع پر چنگیز خان نے اپنے بیٹوں کی طرف منہ کر کے وہ الفاظ ادا کیے جس سے بڑا خراج تحسین ہو نہیں سکتا، یہ کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو۔ جلال الدین دریائے سندھ میں کچھ غوطے کھانے کے بعد سنبھلے اور تیرتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف جانے لگے۔ وہ اپنا سب کچھ کھونے کے بعد آگ اور خون کے طوفان سے زندہ نکل گئے۔ وہ دریائے سندھ کے اس کنارے پر ایسے نکلے جیسے انہوں نے اپنا نیا جنم لیا ہو۔ یہ نئی زندگی تھی، نیا میدان تھا، اب دوست بھی نئے تھے اور دشمن بھی نئے۔ جلال الدین دریائے سندھ پار کر کے اب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ خاندان ختم، سلطنت تباہ، فوج کا نام و نشان نہیں۔ کوئی اور ہوتا تو اپنی جان بچا کر ہندوستان میں گمنامی کی زندگی گزار لیتا، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ جلال الدین ایک بالکل ڈیفرنٹ آدمی تھے۔ ان کی فوج کے کچھ بچے کچھ سپاہی جو ان کے ساتھ دریا میں کودے تھے یا وہ جو میدان سے بھاگ گئے تھے، وہ سب ہندوستان میں آ ملے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اگلے کچھ سالوں میں ایک مکمل طور پر نئی وفادار فوج بنا لی۔ اس میں خوارزمی بھی تھے، ہندوستانی بھی، پنجابی بھی اور سندھی بھی۔ وہ چاہتے تو اٹک سے لے کر بحیرہ عرب تک ایک عظیم حکومت بنا لیتے، لیکن جلال الدین کا مشن ایک ہی تھا، انہیں منگولوں کو روکنا تھا، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کر پائے تو کوئی نہیں کر پائے گا۔ لیکن چند ہزار سپاہی اور ایک جلال الدین اس سیلاب کو کیسے روک سکتا تھا؟ انہیں اسلامی دنیا کی مدد چاہیے تھی۔ ذرا وہ صورتحال تو دیکھیں،
ایک طرف چنگیز خان کا طوفان تھا جو مسلمانوں کے شہر پر شہر، تہذیب پر تہذیب نگل رہا تھا۔ بخارا راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، سمرتن مٹ چکا تھا، نیشا پور ختم ہو چکا تھا، اور مرو میں انسان تو کیا، کوئی کتے بلی بھی زندہ نہیں بچے تھے۔ اور اس پورے طوفان کے سامنے صرف ایک ہی آدمی تھا جو دیوار بن کر کھڑا تھا، صرف ایک۔ اس نے بغداد کو خط لکھا، شام کو لکھا، مصر کو لکھا، ایک ہی میسج کہ دشمن دروازے توڑ چکا ہے، آج میں ہوں کل تم ہوگے، خدا کے لیے دشمنیاں بھول جاؤ، فوج میدان میں لاؤ اور آؤ مل کر اس فتنے کو روکیں۔ اور جواب کیا ملا؟ صرف خاموشی، بلکہ نہیں، خاموشی سے بھی بدتر۔ خلیفہ بغداد الناصر نے جلال الدین کی مدد کے لیے نہیں بلکہ انہیں روکنے کے لیے فوج تیار کر لی۔ سوچیں، امت کا واحد محافظ ایک طرف منگولوں سے لڑ رہا تھا تو دوسری طرف اسی امت کا خلیفہ ناصر اور شام میں مصر میں صلاح الدین ایوبی کی بنائی ریاست کا حکمران الکامل ان کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے۔ شام، مصر اور عراق سب منگولوں کو نہیں بلکہ جلال الدین کو خطرہ سمجھ رہے تھے۔ کیوں؟ اگر آپ واقعی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہوگا، چاہے اس سے ہمیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ خوارزمین امپائر کا اپنا ٹریک ریکارڈ بھی تھا۔ جلال الدین کے والد علاء الدین کی عباسی خلیفہ کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں عباسی خلافت کو ہی نہیں مانتا، اور بغداد کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ بھی ہوئے۔ وہ الگ بات کہ یہ مہم کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن خوارزم شاہی سلطنت اور عباسی خلافت کے تعلقات ایسے خراب ہوئے کہ دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے، اور جلال الدین کو بھی اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں خود مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ میں بھی جلال الدین کے خلاف بہت کچھ لکھا ہوا ملتا ہے، کیونکہ وہ ان کے دشمن تھے۔ عطاء الملک جوینی اور رشید الدین منگولوں کے دربار میں بیٹھ کر تاریخ لکھ رہے تھے۔ ابن اسیر کا جھکاؤ بغداد کی طرف تھا، لیکن اگر ہم ان ہسٹورینز کی باتوں کو آدھا بھی کر دیں تب بھی بہت کچھ ہے جو حقیقت ہے۔ میں یہ واقعہ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تاریخ پڑھتے ہوئے دیانتداری کا تقاضا ہے کہ ہم یہ باتیں بھی بیان کریں، اور یہی تو اس کہانی کا اصل المیہ ہے۔ یہی نہیں کہ امت نے اپنے ہیرو کو دھوکہ دیا، اور یہ بھی نہیں کہ ہیرو بے رحم اور بے پرواہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ہوئیں، اور پوائنٹ ہی یہی ہے، جب بھی انتشار پیدا ہوتا ہے تو یہ کسی ایک آدمی کی غلطی سے نہیں ہوتا۔ بغداد جلال الدین سے اتنا ڈرا کہ ان کی مدد نہ کر سکا، اور جلال الدین تنہا اور ٹوٹا ہوا اسی پر ٹوٹ پڑا جو سامنے تھا۔ جلال الدین سے وہ غلطی ہوئی جو شاید ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، اخلاق۔ آج ترکی کی جھیل وان کے کنارے آباد ایک خوبصورت شہر، یہ منگولوں کا شہر نہیں تھا، یہ ایوبیوں کا شہر تھا، صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کا شہر تھا، یعنی ان لوگوں کا جن سے ابھی کچھ عرصہ پہلے جلال الدین مدد مانگ رہے تھے۔ لیکن 1229 کی سردیوں میں جلال الدین نے اسی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ خوارزمی لشکر اس مسلمان شہر کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گیا، اور جب کئی مہینوں بعد بالآخر 1230 میں شہر فتح ہوا تو جو ہوا وہ کسی منگول حملے سے کم نہیں تھا۔ ذرا سوچیں، وہی جلال الدین جنہوں نے بغداد کو خط لکھا تھا کہ آپس کی دشمنیاں بھول جاؤ، اسی کی فوجیں مسلمانوں ہی کا قتل عام کر رہی تھیں۔ یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس نے تمام مسلمان ریاستوں کو متحد کر دیا، منگولوں کے خلاف نہیں، جلال الدین کے خلاف۔ ایوبیوں اور روم کے سلجوکیوں نے ہاتھ ملا لیے، اور 1230 میں یاسی چمن کے مقام پر ان کی کمبائنڈ آرمی نے جلال الدین کو ایسی شکست دی کہ وہ پھر کبھی سنبھل نہیں سکے۔ اور جب مسلمان ایک دوسرے کا یوں خون بہا رہے تھے، عین اسی وقت افق پر ایک نیا لشکر نمودار ہو رہا تھا۔ منگول واپس آ چکے تھے۔ جس طوفان کو روکنے کے لیے جلال الدین نکلے تھے وہ لوٹ آیا تھا، اور اب اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ سال 1231، ایک ایسا بندہ جو 10 سالوں سے سکون سے نہیں سویا، کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا، وہ مسلسل گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہے، جنگیں لڑ رہا ہے، منگولوں سے، ہندوؤں سے، اسماعیلیوں سے، اپنے بھائیوں سے، عباسیوں سے، سلجوکیوں سے، ایوبیوں سے۔ کون ہے جو اس سے نہیں لڑ رہا؟
اب لگ رہا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا وجود منگولوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ بندہ کون ہے؟ اسے تو ہم نے دریائے سندھ کے کنارے پر مارنا تھا، لیکن یہ بچ گیا۔ اس نے پورا سینٹرل ایشیا پار کر لیا۔ ہم اس کے پیچھے افغانستان گئے، وہاں ہمیں ہرا کر ہندوستان چلا گیا۔ ہم سمجھے جان چھوٹی، لیکن یہ گھوم کر ایران پہنچ گیا اور اب ہمیں یہاں ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ جب تک جلال الدین زندہ ہے ہم سکون کا سانس نہیں لے سکتے، تو انہوں نے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 30,000 کا ایک بہت بڑا لشکر جلال الدین کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور آرمینیا اور کردستان کے پہاڑوں کے بیچ اس لشکر نے اچانک رات کے اندھیرے میں خوارزمی کیمپ پر حملہ کر دیا۔ جلال الدین کی فوج تتر بتر ہو گئی اور وہ بالکل اکیلے رہ گئے، اور اسی عالم میں ایک دن برف کے طوفان کے بیچ وہ اپنے چند ساتھیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے، اور یہیں پر وہ سیاہ دن آ گیا جب اس عظیم جنگجو کی داستان کچھ اس طرح ختم ہوئی کہ تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ وہ جلال الدین خوارزم شاہ جسے دنیا کی سب سے طاقتور منگول فوج بھی نہیں مار سکی، جس نے کابل کے قریب منگولوں کا غرور توڑا، جو دریائے سندھ کی بپری ہوئی لہروں سے زندہ نکل آیا، جسے مسلم دنیا کی تمام پاورز مل کر بھی ختم نہیں کر سکی، کردستان کے پہاڑوں میں چند معمولی جاہل اور لالچی لٹیروں کے ہاتھ لگ گیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے، انہیں تو بس اس کے قیمتی کپڑوں، تلوار اور گھوڑے کا لالچ آ گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب سلطان زخموں اور تھکاوٹ سے چور ایک جگہ سو رہے تھے کہ ایک لٹیرے نے ان کے پیچھے سے نیزے کا وار کیا۔ امت کا اکیلا محافظ، وہ آخری شیر، کردستان کی گمنام پہاڑیوں پر شہید ہو گیا۔ صرف اور صرف 32 سال کی عمر میں جلال الدین کو کوئی قبر نہ ملی، نہ کوئی مزار ملا، کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں لوگ جائیں، ان کے کارنامے یاد کریں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ سکیں۔ وہ اکیلے جیے، اکیلے مرے، یہاں تک کہ کوئی نشانی چھوڑے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیں، کسی کو یقین نہیں آیا کہ جلال الدین خوارزم شاہ مر چکے ہیں۔ سالوں تک مختلف باتیں گردش کرتی رہیں۔ کبھی کوئی کہتا کہ اس نے جلال الدین کو ایک درویش کے حلیے میں دیکھا تھا، کبھی کوئی کہتا کہ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور جنگلوں میں رہتے ہیں، کبھی کوئی کہتا کہ وہ منگولوں کے خلاف آخری جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا وہ ظاہر ہوں گے اور انہیں ہرا کر دم لیں گے۔ منگولوں نے کئی لوگوں کو جلال الدین سمجھ کر مار ڈالا، اور کچھ شہرت کے بھوکے لوگوں نے خود جلال الدین بننے کے دعوے کر دیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگست 1231 میں موجودہ شہر دیار بکر کے قریب مظلومیت کے حال میں مرنے والا وہ بندہ جلال الدین ہی تھا۔ ان کی موت کے ساتھ ہی تاریخ کی وہ لاٹھی گھوم گئی جو بے آواز ہوتی ہے۔ وہ بغداد جس نے جلال الدین کی مدد کرنے کے بجائے انہیں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، ان کی موت کے صرف 27 سال بعد منگول طوفان اس کی دیواروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس دن نہ انہیں ایوبی بچانے آئے نہ کوئی اور، منگولوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسے ایسا برباد کیا کہ یہ شہر دوبارہ پھر کبھی نہ اٹھ سکا، اور خلیفہ جو خود کو ذل الہی کہتا تھا اسے ایک قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون ڈالا۔ جب تک جلال الدین زندہ تھا بغداد محفوظ تھا، لیکن جب جلال الدین گرا تو دارالخلافت بھی ختم ہو گیا۔ ہمدان، تبریز، تفلس، موصل، حلب، حمص، دمشق سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، لیکن جلال الدین آج بھی زندہ ہے۔ تاریخ نے اسے سب سے بڑا خراج تحسین پیش کیا۔ وہ نام کمال کے ڈرامے میں زندہ ہے، نسیم حجازی، اسلم راہی اور دوسروں کے ناولوں میں زندہ ہے۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے آخری چٹان میں زندہ ہے، ازبکستان اور ترکی کے ڈرامے مندریمان جلال الدین میں زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، اگینسٹ آل آڈز اس سے لڑے، جنگ ہاری لیکن ہمت نہیں ہاری، ڈٹے رہے، جمے رہے، یہاں تک کہ موت نے انہیں آ لیا۔ یہ پوری کہانی ہمیں آج بھی سبق دیتی ہے۔ ہم زندہ ہیروز کو تو سیاست، حسد اور انا کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، انہیں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کے مرنے کے بعد صدیوں تک ان کی لاشوں پر کھڑے ہو کر ان کی بہادری کے قصے سناتے ہیں۔
جلال الدین کو ہمارے ان قصوں کی اس خراج تحسین کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جلال الدین خوارزم شاہ کی کہانی وہ آئینہ ہے جس میں ماضی نہیں، آج بھی نظر آتا ہے۔